प्यार से, बहुत प्यार से मेरी शहज़ादी के लिए मैंने आधी रात को ये किया, मेरी शहज़ादी के लिए मैं उल्टा खड़ा हो गया, मेरी शहज़ादी के लिए मैं सीधा हो गया। इतनी तारीफ़ें करता है और इतनी खातिर मदारत करता है। रनिंग का पहला आउटकम है कि आप एक बेहतर इंसान बने। जिस तरह कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूँ या ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सबसे पहले खामोश रहना सीखो। हम बचपन से सुनते आए हैं, झूठ नहीं बोलना सीख लिया, रोज़ बोलते हैं माशाल्लाह। अरे खुश रखना सीखो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारे दोस्तों और बहुत अच्छे बच्चों। आज हम हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। मुझे अक्सर बच्चे भी और दोस्त भी और जब से पैदा हुए ये बात सुनते आए हैं कि जी ये एक ऐसा डायलेमा है या ऐसा फिनोमेना है कि जिसका कोई हल नहीं है। हल तो निकालना पड़ेगा ना। और साथ ही सब मज़े की बात है कि साथ ही सब कहते हैं कि देखें जी गुजारा तो करना है और हल भी कोई नहीं है, तो ये दोनों इकट्ठे अच्छे से क्यों नहीं चल सकते। बिल्कुल चल सकते हैं अगर ये दोनों कोशिश करें तो। कोशिश का मतलब ये वन साइडेड कोशिश नहीं हो सकती। देखिए बड़ी आसान सी बात है, हम शुरू से अगर देखें तो शादी से पहले क्या गड़बड़ होती है, यानी कि शादी के फ़ौरन बाद एक्सपेक्टेशंस की। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से और गलत नहीं कर रहे होते, आप कुछ गलत नहीं कर, लेकिन मसला कहाँ पे आता है कि थोड़े अनरियलिस्टिक नेचुरली हो जाते हैं। आप दोनों ने वो फेज़ अभी तक एक्सपीरियंस किया नहीं होता और फिर मुझे डेफिनेटली, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा इंडिया का या मिला जुला जो कल्चर है, हमारे मसले थोड़े से अलग हैं। बाकी दुनिया के लिए जो मसले होते हैं वो हमारे लिए होते ही नहीं हैं, हमें उन चीज़ों की टेंशन ही नहीं होती। लेकिन ये जो मियाँ बीवी वाला कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपेक्टेशंस ज़रूर लगाएं, लेकिन उसका लेवल इतना नीचे कर लें कि भाई अगर उस रियल चेक जब आएगा, रियलिटी चेक जब आएगा, उसमें हर बंदा, जैसे मैंने मिसाल देता हूँ आप, जैसे हम एक दूसरे को मिस यू कहते हैं, तो आप जब 24 घंटे साथ हैं और आपको पता है कि आप सारी ज़िंदगी के लिए साथ हैं, तो मिस यू बोलेंगे एक दूसरे को? ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे। तो ये आपका रियलिटी हो गई ना कि आप ज़ाहिर है, अब आपको पता है। तो ये सारी साइकोलॉजिकल स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि आप दोनों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। अब इसमें कल्चरल बहुत से मसाइल वक्त के साथ साथ आए हैं। मैं नहीं कहूँगा कि मीडिया और ये और वो हमने ग्लैमर को फॉलो करना शुरू कर दिया। हाँ, मीडिया को मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि जब 2000 के बाद बॉलीवुड की मूवीज़ में मैंने देखा कि एक वर्ड आना शुरू हुआ रीअरेंज का। रीअरेंज का मतलब कि ये ठीक है, बंदा और बंदी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं तो ठीक है, नहीं रह सकते तो अलग हो जाएं। और रीअरेंज का मतलब अलग हो के कहीं और नई ज़िंदगी शुरू कर ले। भाई ये कॉन्सेप्ट दुनिया में हर जगह है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि अगर आप नहीं चल सकते, अगर आप मिज़रेबल लाइफ की तरफ जा रहे हैं तो आप अच्छे से अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ कि मियाँ बीवी ने झगड़ा किया और झगड़े के बाद एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। उसके बाद एक और मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो दिखाई कि वकील साहब हैं, बच्चा है गुजरांवाला में, और वो अकील और निमरा के नाम से कंटेंट बना रहे हैं और वो बड़े प्यार से, बहुत प्यार से मेरी शहज़ादी के लिए मैंने आधी रात को ये किया, मेरी शहज़ादी के लिए मैं उल्टा खड़ा हो गया, मेरी शहज़ादी के लिए मैं सीधा हो गया। इतनी तारीफ़ें करता है और इतनी खातिर मदारत करता है। लेकिन अब देखें एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कैसे गड़बड़ कर रही हैं कि जो ख़ातून उनकी वीडियोस देख रही हैं और आपको नहीं पता कि इस वक्त क्या चल रहा है पाकिस्तान में, वो जब कहते हैं ना मेरी शहज़ादी, तो ये जो बाकी पाकिस्तान की सारी शहज़ादियाँ ना,
وہ فوراً ایکسپیکٹ کرنے لگ جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے کہ بھائی جاؤ اور ہمارے لیے آدھی رات کو پیزا لے کے آؤ، مطلب کچھ بھی کرو۔ میں انہیں کچھ نہیں کہہ رہا کیل، مجھے آپ کے کانٹینٹ سے کوئی دقت نہیں ہے، ماشاء اللہ، آئی اپریشیٹ، آپ لگے رہیں، اچھی بات ہے۔ دیکھیں پرابلم کیا ہو رہی ہے، اس کو میں جوڑوں گا اسی ری ارینج والی ایکسپیکٹیشنز والی بات سے، کہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جو سنے گا، یعنی کہ جو خواتین سنیں گی، یعنی کہ جو بیگمات سنیں گی، وہ اپنے ہر ہسبینڈ کو اس عقیل کے فریم میں سیٹ کرنے کی کوشش کریں گی۔ یہ بہت خطرناک بات بھی ہو سکتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ آج سے کچھ سال، یعنی کہ 30 40 50 سال پہلے ایک ڈیفرنٹ کلچر کے حساب سے چل رہا تھا۔ اس کے بعد کلچرل انفلوئنس اس پہ آنا شروع ہوا۔ پہلی بات، ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ختم ہو گیا، جسے ہم نے بڑے شوق سے خود، یعنی کہ وہ ساس بہو کے جھگڑا، دیکھیں ہر چیز میں کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصان ہوتے ہیں۔ گڑبڑ کہاں ہوئی کہ اس جوائنٹ فیملی میں میاں بیوی کو ایک دقت بھی تھی لڑائی کو لے کے، کہ کوئی سن لے گا، ابھی فلاں ہیں، ابھی والدہ ہیں، ابھی گھر میں بچے ہیں، ابھی گھر میں فلاں ہیں، تو وہ اوائڈ کرتے تھے۔ ایک اکیلا جو کپل رہ رہا ہے اس کا چیخنا چلانا، اور ایک جو جوائنٹ فیملی میں 100 چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، 100 چیزیں اوائڈ کرنی پڑتی ہیں، تو وہ کلچرل بھی چیزیں خراب ہوتی چلی گئیں۔ چلیں مان لیا جوائنٹ فیملی سسٹم کے علاوہ بھی آپ، لیکن اب جو میاں بیوی ہیں ان کا پرابلم کیا ہو گیا کہ انہیں لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ دیکھیں میں آپ کو سچ بتاؤں، بہت ہی مزیدار بات بتاؤں، آپ 2 منٹ کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ اگر میاں بیوی لڑیں گے نہیں تو بھی آپس میں کیا گفتگو کریں گے کہ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا، ارے بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، جب چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جب عام جب گھر والوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جب دوسرے دوستوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت ہم اس چیز کو سیریس نہیں لیتے۔ اب سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ہمیں مار کہاں پڑتی ہے، ہم مار یہ پڑتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یار اس بندے کے ساتھ میں نے ساری زندگی رہنا ہے، تو اسے میری خواہش کے مطابق ہونا چاہیے، جو کہ ان ریئلسٹک بھی ہے، اور مجھے پوچھیں گے تو ان ایتھیکل بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کسی کو اپنا لائف پارٹنر، یہ ورڈ دیکھیں، لائف پارٹنر، اور یہ جو بڑی ایج میں جاتے ہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لائف پارٹنر ہوتا ہے، کیونکہ بچے بھی جب ایک سرٹن ایج پہ پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی اپنی مصروفیات ہوئیں گی، ان کی اپنی جابس ہوئیں گی، پھر ان کی شادیاں ہو جائیں گی، تو یہ اکیلے زندگی گزارنے والا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں ہے۔ ویسے آپ کو آج سمجھ آئے، آپ کو 100 تجربے کر کے سمجھ آئے، آپ کو خواری کر کے سمجھ آئے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ لیکن اب یہاں غور کرنے والی بات کیا ہے کہ آپ دونوں نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا لائف پارٹنر بننا ہے، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کا ساتھی بنیں گے۔ یہ دنیا کی بہت ہی بڑی فیلنگ ہے۔ ہمیں اگر دنیا میں کوئی ایک بندہ بھی اویلیبل ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ احساس ہے کہ وہ ہمارے لیے ہے اور ہر دکھ سکھ میں میرے ساتھ کھڑا ہے یا میرے ساتھ ہے، رہے گی یا رہے گا، تو یہ بہت بڑی فیلنگ ہے۔ پھر چھوٹے چھوٹے مسئلے کہ آپ کی لڑائی کی ٹائمنگ کیا ہے۔ اگر ایک ورکنگ لیڈی ہے اور ایک ظاہر ہے بندہ بھی کہیں جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک کام کرنے کے لیے، تو ان کے لڑائی کرنے کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، وہ ہر امپورٹنٹ بات یا ہر کریٹیکل بات یا ہر ایسی جس میں لڑائی کی ظاہر ہے گنجائش ہوتی ہے، وہ شام کے وقت شروع کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، لوگوں کی زندگیاں اسٹڈی کریں، آپ دن کا جو ڈان اینڈ ڈسک اور رات کا یہ سارا کانسیپٹ دیکھیں، آپ یہ جو ڈیلی کا لائف سائیکل ہے، ڈیلی سائیکل ہے، وہ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں
کہ 4-5 بجے کے بعد آپ کے دماغ کی کیپیسٹی کیا ہوئے گی. اس وقت یعنی کہ 6-7-8 بجے ہم امپورٹنٹ ڈسکشن شروع کرتے ہیں. اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ بھی اگر ہاؤس وائف بھی ہے تو بھی گڑبڑ ہے, کیونکہ وہ بھی صبح اٹھی اور گھر کے سارے کام کاج کرتے 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 دماغ چلتا رہا اور شام تک اس کا کیا حشر ہوا ہوگا اس دماغ کا, یعنی کہ وہ بالکل بھی ریلیکس نہیں ہے, دونوں پارٹیاں ریلیکس نہیں ہیں. اور اس وقت وہ بات شروع کرتے ہیں. اس کے بعد وہ بات بدل جاتی ہے بحث میں, اور جب بحث شروع ہوتی ہے تو پھر دونوں یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے تو آج اس معاملے کو ختم کر کے ہی دم لینا ہے. ارے بھائی, وہ آپ دیکھ لیں 99% اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ کوئی حل نہیں نکلے گا. دنیا میں جب بڑے امپورٹنٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں, بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, تو دنیا میں چیک کریں کہ وہ کس ٹائم پہ ہوتی ہیں. وہ ہمیشہ ناشتے پہ ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ اس وقت فریش ہوتا ہے اور اچھے سے اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے, اور سارے امپورٹنٹ کام دنیا میں صبح سویرے کیے جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہاں میں آپ کو فی الحال یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. ظاہر ہے یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم لگے رہیں, کئی ویڈیوز پہ بات کرتے رہیں تو یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن آپ کوشش شروع تو کریں. آپ صرف یہ کوشش شروع کریں کہ یار ٹائمنگ, یعنی کہ ہم بدل بھی سکتے ہیں, ہم صبح کے وقت بھی امپورٹنٹ بات کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ کو چھوٹی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. آپ جیسے خواتین کو بولوں گا کہ دیکھیں ہر وقت ٹیکے لگانے والا بکسا تیار نہ رکھا کریں. بہت آرام سے اگلے انسان کا موڈ دیکھ کے, اگلے انسان کی طبیعت دیکھ کے, مزاج دیکھ کے, ٹائم دیکھ کے ہر امپورٹنٹ بات کی جا سکتی ہے. لڑا بھی جا سکتا ہے. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ لڑائی بہت ضروری ہے. چلیں ٹیکے لگا لیں, لیکن اس کی ڈیوریشن ذرا تھوڑی سی لمبی کر لیں. مطلب ڈیلی کے 6 ٹیکے لگانا ضروری تھوڑی ہے. اور سارے مرد جو ہیں, جو ہسبینڈ ہیں, وہ اگر چاہیں, اگر اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کے 100 طریقے ہیں. دیکھیں, پہلی بات آپ نے بچپن سے یہ بڑی دفعہ سنا ہوگا نا, مرد بنو تو گھر میں مرد بنو. باہر جا کے تو بننا ذرا مشکل ہے. گھر میں مرد بننے کا مطلب یہ ہے, ایک ورڈ یوز ہوتا تھا, میں نے کہیں سے سنا کہ گھر کے قوام بنے, یا گھر میں ایسی پرسنالٹی بنے کہ آپ کی رسپیکٹ کی جائے. پہلی بات تو یہ کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. اگر میں مانتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی رشتے میں رسپیکٹ نہیں ہے تو وہ رشتے کا سکیل ویسے ہی 0 پہ آ جاتا ہے. اور میاں بیوی تو ایسے ہی ایک دوسرے کو فار گرانٹیڈ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کبھی یہ کر کے دیکھیں کہ آپ بیگمات کو بچوں کی طرح ڈیل کیا کریں. جیسے ہم بچوں کی نا سمجھی کی چیزیں اوائڈ کر دیتے ہیں, انسنی کر دیتے ہیں, انہیں ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں ہیں کہ بچہ ہے, ٹھیک ہے بچہ ہے, اسی طرح خواتین کو بھی بچہ سمجھیں. ان کی بھی چھوٹی موٹی چیزیں اگنور کیا کریں. کہنے کو تو میں آپ کو بہت کچھ بتا سکتا ہوں. آپ یقین آپ دیکھیں نا, ان کی ایک خواہشات ہوتی ہیں. خواہشات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دم بم کی طرح آپ پھٹ جائیں کہ او ہو اس نے کیا کہہ دیا ہے, اسے میرے ٹائم کا نہیں پتہ, میری حیثیت کا نہیں پتہ, میرے معاملات کا نہیں پتہ, اسے میرا احساس نہیں. اتنی لمبی سٹوری سوچنے کی یا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے کہ خواتین آپ سے کہہ رہی ہیں, بیگم آپ سے کہہ رہی ہیں کہ چلیں جی پروگرام بناتے ہیں, چاند پہ چلتے ہیں, تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ آپ کہیں گے او ہو یہ کیسی بات کر, نہیں, آپ کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے پروگرام بناتے ہیں, چلے جائیں گے چاند پہ. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے کہ عجیب فضول سی بات ہے, لیکن فضول بات نہیں ہے. آپ ان کی بات سننا تو شروع کریں. آپ ان کو ایک سننے والا چاہیے اور سن کے تسلی دینے والا چاہیے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ گلا کرتے ہیں کہ سارا دن اپنی امی سے باتیں کرتی رہتی ہے, سارا دن ان سے مشورے لیتی رہتی ہے, سارا دن وہ امی جو ہیں وہ
وہ کیونکہ ان کے پاس سننے والا ہے کوئی نہیں ہے بھائی. کیونکہ بہت سی باتیں وہ دوستوں سے فیملی میں امیجیٹ فیملی میں نہیں کر سکتی، لیکن ہسبینڈ سے تو کر سکتی ہیں. تب کر سکتی ہیں جب انہیں یہ آئیڈیا ہو کہ ہسبینڈ ان کی بات سنے گا، آگے سے منہ نہیں بنائے گا، آگے سے مذاق نہیں اڑائے گا، آگے سے اگنور نہیں کرے گا. انہیں اگر یہ فیل ہو گیا کہ انہیں آپ سے بات کر کے تسلی ملتی ہے، تو آپ دنیا میں تسلی بھی ایک بہت بڑی فیلنگ ہے. ہماری ہر ایک سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ہم کچھ بھی کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اس کے بدلے اگر ہمیں تسلی بھی مل جائے تو ہمیں بہت تسکین ملتی ہے کہ یار کام ہوا نہیں ہوا، بات پوری ہوئی نہیں ہوئی، لیکن اس بندے نے مجھے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا، مجھے اگنور نہیں کیا، میری بات سنی ہے، سمجھی ہے. ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا پھر بھی ٹھیک ہے. تو اگین میں آپ سے بولوں گا کہ لڑنے جھگڑنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد روٹھنا منانا اس سے بھی ایک خوبصورت ایکسرسائز ہے کسی بھی رشتے میں. کیونکہ ظاہر ایک دفعہ لڑیں گے تو پھر منانا تو پڑے گا، اور جب آپ منائیں گے تو پھر آپ کو ایک نئی انرجی ملتی ہے، ایک نئی فیلنگ ملتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹرائی کرنا شروع کریں، اس کے بعد بڑی چیزوں کے بڑے مسائل کے بارے میں سوچیں. ابھی کے لیے آپ بس یہ سوچ لیں کہ آپ اپنی زندگی کو اچھا کریں گے، دونوں مل کے کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ فرق آئے گا. اور پھر یہ سوچ لیں کہ آپ نے یہ ری ارینج یہ کر لیں گے، علیحدہ ہو جائیں گے، ایسے کر لیں. آج تک علیحدہ ہو کے دوبارہ کوئی سیٹ ہوا نہیں ہے ویسے. تو آپ کو بھی یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا کہ میں نے اسی ہسبینڈ کے ساتھ اور میں نے اسی وائف کے ساتھ ایز اے لائف پارٹنر اینڈ تک رہنا ہے. اور جب آپ دونوں یہ سوچ لیں گے تو یہ مائنڈ سیٹ آپ کی زندگی کو بہت بدل دے گا اور بہت بہتر کر دے گا. باقی پھر کبھی انشاءاللہ ملتے رہیں گے. بہت شکریہ.